अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आज हम अपने बुजुर्गान दीन की तालीमात से दूर हैं। हमारे असलाफ का अंदाज़ ज़िंदगी जो हुआ करता था वो बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था कि आपने दुनिया को जीने का सलीका सिखाया। अगर हम अपने असलाफ को देखें तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरों की भलाई के लिए काम किया। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात बजा लाने के लिए मुकम्मल तौर पे कोशिश की, और यही वजह है कि आपने दीन को फैलाया और दीन की खिदमत की। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया हम दीनी तालीमात से दूर होते गए, और दौरे हाजिर की अगर हम बात करें तो आज दुनियावी अलूम हासिल करने के लिए तो हम बहुत ज़्यादा कोशा नज़र आते हैं, लेकिन दीनी अलूम हासिल करने के लिए उस अंदाज में हम एफ़र्ट्स करते नज़र नहीं आते। अगर हम देखें, आज मुआशरा मुकम्मल तौर पे तज़ब्ज़ुब का शिकार है। आज का जो मुसलमान है कहीं ना कहीं पे तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत से मामलात के अंदर कन्फ्यूज़्ड नज़र आता है। और अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें जो किताब अता फरमाई है, यकीनन वाज़े तौर पे उसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और उसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं। लेकिन आज हम उन तमाम चीज़ों से दूर होने की वजह से, अपने आप को इल्मी तौर पे आरास्ता ना करने की वजह से बहुत से मसाइल से दो चार हैं और अपने असलाफ की तालीमात अपनाने से कासिर हैं। इसी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर एक अजीबोगरीब जो मामलात हैं वो जन्म लेते हैं, और बहुत से मामलात हमने देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से जाली पीर मौजूद हैं जो मुआशरे के अंदर जो है वो ऐसे हालात को जन्म दे रहे हैं जिसकी वजह से जो मुआशरा है बिल्कुल बेरा रवी का शिकार है, और ऐसे हालात में यकीनन जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है बहुत अजीम हस्ती, बहुत बड़े बुज़ुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी तालीमात क्या हैं, आपने किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारी, और आपकी तालीमात को अपना कर हम किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे दरमियान मौजूद हैं आपकी, मेरी, हम सब की महबूब शख्सियत। डिफरेंट प्लेटफार्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। मुफ्ती शाहबाज हुसैन, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। आज का जो मौजू है वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आज हमारे जो नौजवान हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं ऐसे लोगों से जो मजहबी तौर पे मुसलमान भी नहीं होते, और उस वजह से हम देखते हैं कि उनको वो फॉलो करते नज़र आते हैं। तो आज हम अपने असलाफ के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे असलाफ का अंदाज़ ज़िंदगी क्या हुआ करता था, और हमारे जो असलाफ हैं वो किस अंदाज में हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा करना चाहते थे। और आइए, जो बाकायदा आगाज़ है वो मैं यहीं से करूँगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत का ये महीना है, और यकीनन ये जो महीना है बहुत बाबरकत महीना है। मैं जानना ये चाहूँगा कि आपके बचपन के हवाले से कुछ जो अल्फाज अगर आप यहाँ पे अदा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशीय्यि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। मोस्ट वेलकम। कि मैं आज अपने ख़यालात का इजहार आपके सामने इस टीवी चैनल पे कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जो है, जो आपने जिससे आगाज़ किया कि आज कल मुआशरे के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उनको भी देखना है, और उसके साथ साथ हमने अपने जो अकाबिरीन हैं, हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं, उनके हवाले से भी देखना है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से कि आपने इतना बेहतरीन जो है वो मौजू लिया और मुझे से नाचीज़ को आपने दावत दी। अब हम बात करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जो आपकी विलादत बासादत जो है वो यकम रमज़ान अल मुबारक को 470 हिजरी के अंदर हुई। आप
ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر اپنا ولی جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تب سے لے کر، یعنی کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 1 رمضان المبارک کو، اور اس وقت کے اندر، یعنی کہ ان اوقات کے اندر جس میں روزے کا وقت ہوتا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک، آپ اس وقت کے اندر دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آپ کا جو تھا وہ نظام اس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کا جو ہے وہ آپ کے اندر ایک خاص خصوصیت رکھ دی کہ آپ پہلے دن سے ہی لے کر شریعت پر عمل کرتے چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اب بچپن کی اگر ہم بات کریں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اور اکثر ہم یہ سنتے آتے ہیں اپنے علماء دین سے، اور علماء اور خطبہ ہمارے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ کے پاس گئے، جب آپ کی عمر مبارک اس وقت 5 سال تھی، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ابھی وہ بزرگ آپ کے استاذ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے سے شیخ عبد القادر جیلانی اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور 18 پارے آپ زبانی سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک آپ کی کرامت سمجھی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی کرامت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی کرامت نہیں ہے، یہ آپ کی والدہ کی کرامت ہے۔ بے شک آپ کی والدہ کی کرامت ہے۔ وہ کس طرح کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ پارے کس طرح یاد ہے، 18 پارے آپ نے ایک دم بیٹھے بیٹھے سنا دیے، اور حالانکہ اس کو یاد کرتے ہوئے تو ہمیں سال گزر جاتے ہیں، سال 2 سال بعد جو ہیں وہ 18 پارے جو بچہ پڑھتا ہے اس وقت تب پہنچتا ہے اس 18 پاروں تک، تو آپ نے یہ سب کچھ کس طرح کر لیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر موجود تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اور آج تک میری والدہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک یہ 18 پارے پڑھ نہیں لیتی، کیونکہ آپ نے 18 پارے حفظ کیے ہوئے تھے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آج کے انداز میں، آج کے حالات کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، بچہ جو ہوتا ہے، جب ہماری جو سائنس بھی یہی کہتی ہے، سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ایک بلینک سلیٹ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ بچے کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی ڈاٹ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے ذہن کو خالی رکھا۔ اب اس نے آ کر معاشرے کے اندر سیکھنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں سیکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والا بچہ ایک اگر پنجابی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پنجابی بولتا ہے، ایک سندھی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو سندھی بولتا ہے، ایک بچہ جاپان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ جاپانی بولتا ہے۔ اگر اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر پیدا ہوتا ہے یا امریکہ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہی بچہ انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے لسننگ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ سائیکولوجیکلی آپ اگر دیکھیں، سائیکو لنگوسٹکس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جب کوئی چیز سنتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک ڈاٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ڈاٹس ملتے 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 ایک پوری ایک چین بنا دیتے ہیں۔ اسی ڈاٹ سے ہی مل کر جو ہے وہ یا تو وہ کوئی اچھی چیز بن جاتی ہے جو کہ معاشرے کے اندر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو جو کچھ بھی آپ سکھائیں گے، ہمارے پنجابی کلچر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں وغیرہ دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے گھر کے اندر گالی دی جاتی ہے۔ جب ماں باپ گالی دیں گے تو بچہ گالی سیکھے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر ماں باپ صحیح اچھے شائستہ الفاظ استعمال کریں گے، آپ جناب بولیں گے تو بچہ آٹومیٹیکلی آپ جناب ہی بولے گا۔ یہ ایک ہیومن سائیکی ہے۔ اب سائیکولوجیکلی اب جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جب اپنے بچپن میں ہیں اور آپ نے جب اپنی والدہ ماجدہ سے یہ پارے سنے، اور صرف ایک دفعہ نہیں سنا،
یا 2 دفعہ نہیں سنا یا 5 دن 10 دن نہیں سنا، 5 سال مسلسل آپ ایک ہی چیز کو بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے جو ذہن ہے، آپ کے ذہن کے اندر تو وہ لگ رہے ہیں، ڈاٹس لگ رہے ہیں، اور وہی چیز ایک چیز بن رہی ہے، اور وہی چیز جو تھی وہ آپ کی والدہ کی وجہ سے وہ آپ کے اندر ان بلٹ ہو گئی۔ اور جب آپ اپنے استاذ کے سامنے جاتے ہیں اور جب وہ ان سے پوچھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ہی آپ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں اور آپ 18 پارے سنا دیتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کے ساتھ آپ کی والدہ کی بڑی کرامت ہے۔ تو یہ آپ کا بچپن انتہائی بہترین انداز کے اندر آپ کی تربیت ہوتی رہی، آپ کے گھر والوں نے تربیت کی، آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی تھی، یہ تھا آپ کا ایک ریلیجیس میٹر کہ جس میں آپ کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر آپ کو کس طرح گروتھ ملی، کیونکہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا قرآن کو یاد کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ اچھی بات ہے، لیکن ایک معاشرے کے اندر آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کیا آپ نے۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں، آپ نے اور آپ کے والد گرامی، آپ کے گھر والے، آپ کی سوسائٹی جو تھی، آپ کو انہوں نے اس طرح سے ان کی تربیت کی، اس طرح سے ان کو لے کر چلے کہ 18 سال کی عمر ہے، ٹین ایج، اور اب بہتر جانتے ہیں ٹین ایج کے اندر بچوں کے بگڑنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بچہ جب بھی بگڑے گا ارلی ایج میں نہیں بگڑے گا، ارلی ایج میں ہوگا، اس کے ساتھ تھوڑا بہت سوسائٹی اس کے ساتھ اثر انداز ہوگی اس کا، لیکن جو ٹین ایج ہوگی وہ بہت زیادہ کروشل ہوتی ہے کسی کے بگڑنے یا کسی کے بڑھنے میں۔ اب ٹین ایج ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ واقعہ بھی اکثر سنا ہوگا، پڑھتے بھی ہیں کتابوں کے اندر، درسی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے جبے کے اندر 40 دینار جو تھے وہ سلائی کر دیے۔ اب 40 دینار جب سلائی کر دیے، آپ جاتے ہیں، راستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں، ڈاکو جو ہے آپ کی تلاشی لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اب اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ تلاشی تو تم لے چکے ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تلاشی لینے کے بعد میں تمہیں یہ کہوں کہ بھی میرے پاس ہے، اب تلاشی لے چکے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ کہہ سکتے تھے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تم نے تلاشی نہیں لی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تو پوچھنے لگا کیا تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پھر تلاشی لی، کچھ نہیں نکلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے دوسرے پاس چلا گیا، ڈاکو کے پاس، کہ بھائی یہ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے لیکن میں تلاشی لے رہا ہوں، کچھ نہیں نکل رہا۔ انہوں نے پوچھا بھی بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے میرے پاس 40 دینار ہے۔ اور کہاں ہے؟ کہ میرے جبے کے اندر یہ سلائی ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے یہ بجائے اس چیز کی کہ وہ یہ کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ اس وقت سفر کر رہے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سفر کس چیز کا کر رہے تھے؟ علم حاصل کرنے کا۔ اور تب کے حالات، کیونکہ ہمیں جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں، جب ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ ایزی پیسہ نہیں تھا، کوئی جائز کیش اکاؤنٹ نہیں تھا، یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا کہ پیچھے فون کریں گے اور منگوا لیں گے۔ سفر پر نکلے ہیں وہی سب کچھ ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملنا، اور سفر پر آپ جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اگر سفر میں جا رہا ہوں، یہ پیسے اگر مجھے ڈاکوؤں نے مجھ سے لے لیے تو میں آگے علم حاصل کیسے کروں گا؟ میں آگے کیسے معاملات اپنے چلاؤں گا؟ میں کس طرح سے اپنے جو ہے وہ باقی معاملات کو دیکھوں گا؟ کیونکہ علم بھی حاصل کرنا ہے، کتابیں بھی خریدنی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، سب کچھ کرنا ہوگا۔ تو اس میں جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے بتایا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے اس واقعے کے اندر کہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے جب وہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے یا گھر میں ہے، ایک طرف قرآن یاد ہو رہا ہے اور دوسری طرف اخلاقیات اس قدر ہیں
کہ اس قدر ان کے مشکل حالات کے اندر بھی آپ نے کوئی غلط حرکت جھوٹ بولنے والی نہیں کی. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ یہ آپ کا بچپن تھا اور یہ آپ کی تربیت تھی جو آپ کی والدہ اور آپ کے والد گرامی اور آپ کے گھر والوں نے کی تھی. بہت اہم بات کی یہاں پہ آپ نے کہ بچوں کی جو تربیت ہے اگر اس کا انداز یہ ہو والدین کی جانب سے تو پھر وہ بہت بہترین انداز میں نہ صرف معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوا کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مقبول لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پری کلاسز کے اندر بچوں کو 3 سال کی عمر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہاں سے کلاسز کے بعد بچے گھر آتے ہیں تو موبائلز ان کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ کارٹون دیکھتے نظر آتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے نظر آتے ہیں. اور پھر وہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو والدین کی جو خواہشات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بچہ اسی انداز میں باادب ہو جس انداز میں بزرگان دین ہوا کرتے تھے، اسی انداز میں بچہ معاشرے کے اندر پرفارم کرے جس انداز میں بزرگان دین کی تعلیمات جو ہے وہ ہوا کرتی تھی یا جس انداز میں وہ خود پرفارم کیا کرتے تھے. یقیناً یہ تمام تر چیزیں اسی وقت پاسبل ہیں جب والدین کی تربیت کا انداز کیا ہوگا. مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اگر ہم دور حاضر کی بات کریں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ روحانی لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ روحانیت ہم حاصل کر سکیں، ایسے لوگوں کے پاس جا سکیں، دعا کروا سکیں، اور پھر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں جو علمی طور پہ بھی بالکل جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ایجوکیٹ نہیں ہوتے اور غلط تعلیمات جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمی سفر کے حوالے سے اگر آپ آڈینس کے لیے کچھ شیئر کر سکیں. دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو سب سے پہلے عرض کرتا چلوں، آپ تمام بزرگ جتنے بھی ہم بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جب ان کی بات کریں گے ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک کلیہ ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک تاریخ کا ایک بہت سنہرا اصول ہے. اصول کیا ہے کہ جو بندہ تاریخ کے اندر جو بندہ علم حاصل کرے گا، علم کے ساتھ لگاؤ رکھے گا، علم پھیلائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، اپنا علم اپنے تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ لوگوں تک وہ تقسیم کرے گا، شاگرد پیدا کرے گا، تاریخ اسے یاد رکھے گی. رائٹ. تاریخ اس کو ہی یاد رکھتی ہے جو اپنے شاگرد پیدا کرتا ہے. شاگرد پیدا کرنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن میرے شاگرد بہت ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اگر تعلیمی سفر دیکھا جائے تو میں نے جس طرح آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور آپ جو ہے وہ مختلف اساتذہ کے پاس گئے، مختلف بڑے بڑے اساتذہ کے پاس آپ گئے اور جا کر وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا. آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا، آپ نے معانی کا علم حاصل کیا، آپ نے اس کی تفاسیر پڑھی، آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا، آپ نے تصوف کا علم حاصل کیا، آپ نے حدیث کا کیا، آپ نے اصول حدیث کا علم حاصل کیا. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دین کو سمجھنا ہو تو جن فنون کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے تمام علوم حاصل کیے اور بڑے بڑے شیوخ سے حاصل کیے. اور پھر اس کے بعد آپ جب علم حاصل کر چکے تو پھر آپ نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے ہمارے ہاں. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں. علماء کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علماء زیادہ تر جو ہیں وہ تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں. علماء زیادہ تر آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بھی کوئی میں آپ کو خلائی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علماء تکبر کی طرف جاتے ہیں، علماء لالچ کی طرف جاتے ہیں، علماء جو ہے اپنی آسائشوں کی طرف جاتے ہیں، علماء اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کی طرف چلے جاتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں. دین کو نقصان کس طرح پہنچاتی ہیں کہ اب مثال کے طور پر ایک عالم جو ہے جب کوئی اخلاق رذیلہ، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ غلط کام ہے، شرعی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اگر غلط کام کرتا ہے کوئی بھی عالم تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ عالم غلط ہے،
بلکہ اٹیک جو ہوگا وہ دین پر آئے گا۔ بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ، اور یہ جو ایک چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے۔ علامہ صاحب نے بہت اہم بات کی کہ آج اگر ہم معاشرے کی بات کریں، آج کا جو معاشرہ ہے اس کے بگڑنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں اور دینی تعلیمات سے خود کو آراستہ کرنے سے قاصر ہیں۔ آج دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوسوں دور سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دینی علوم حاصل کرنے کے لیے اس انداز میں ہم کوشاں نظر نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ایک ایسی سمت کی جانب گامزن ہے جہاں پہ آپ کو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا اور آپ اسلام سے بلکہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا، جیسے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تربیت کا انداز رہا ان کے والدین کی جانب سے، وہ بھی بہت زیادہ زبردست، اور اس کے بعد جو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور مکمل طور پہ جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، یقیناً یہ تمام تر چیزیں کرنے کے بعد وہ اس منصب پہ پہنچے۔ اگر ہم دور حاضر کی بات کریں تو یہاں پہ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک انسان جو 3 مہینے کا شارٹ کورس کرتا ہے یا تھوڑا سا بولنا سیکھ لیتا ہے یا کچھ اراد و وظائف سیکھ لیتا ہے، ان کو وہ کچھ حد تک کرتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں، کیونکہ بے روی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ عملی طور پہ بہت زیادہ چیزوں کو کرنے کے لیے جو ہے ولنگ نہیں ہے، وہ آسانیاں ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے تعلیم باقاعدہ طور پہ کہیں بھی حاصل نہیں کی، ایک لبادہ اوڑھ لیا عالم دین بننے کا، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی چیزوں کی تشہیر سٹارٹ کی، اور لوگوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اب وہ مقبول ترین لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا یہ لوگ کیسے جنم لیتے ہیں، اور دور حاضر کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام الناس کو کس انداز کے اندر یہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جو معاملہ ہے نا، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مارکیٹ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کو سب طرح کے، جس طرح کی بھی آپ چیز لینا چاہتے ہیں، آپ کو اوریجنل چیز بھی مل جاتی ہے، کاپی بھی مل جاتی ہے۔ پھر آ جاتی ہے وہاں پر مارکیٹنگ میں پھر آ جاتا ہے کہ کون کتنا اچھا سیل کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اس کو سیل نہیں کر پا رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو بہتر انداز میں سیل کرنے والے مل چکے ہیں۔ علماء، جو واقعتاً علماء ہیں جنہوں نے اپنی عمریں جو ہیں اس معاملے کے اندر گال دی، آپ دیکھیں کہ بچپن سے شروع ہوئے، بڑھاپے کو پہنچے، اور ایک ہی کام کیا، ساری زندگی میں ایک ہی کام کیا، اور وہ کیا تھا کہ دین کو پڑھا اور دین کو پڑھایا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں آپ بہت کم جانتے ہوں گے، بہت کم۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگ، جس طرح آپ ابھی بتا رہے 3 مہینے کا شارٹ کورس کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی اب انہوں نے مارکیٹنگ سیکھی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں جی، آئے ادھر سے لگائی ادھر سے لگائی، یہ کیا وہ کیا، اور جناب کوئی شعبدہ بازی کی، کوئی پیر بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ اب وہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے دین کا جو نقصان ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں، میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد سے بات کرتا ہوں کہ آپ کی جب سیرت کی بات کی جاتی ہے تو سیرت آپ کی زندگی اور آپ کے معاملات اور آپ کے آپ نے جو آپ کا سفر زندگی کا جو گزرا، آپ دیکھیں کہ اس میں آپ علم، تعلیم، تدریس کے ساتھ جڑے رہے۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے علم، تعلیم، تدریس کے ساتھ جڑی رہی، لیکن لوگوں نے آپ کی کرامتوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس طرح لگتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، جس طرح وہ کوئی خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے۔ آپ ان کی کرامتیں سنیں، وہ کیا ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ سننا یہ چاہتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی، مارکیٹنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ کے اندر سیل کس طرح کرنا ہے ایک چیز کو، لوگوں کو آپ نے اٹریکٹ کس طرح کرنا ہے، ان کا دین کے ساتھ،
یا دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو پہنچانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی چیز کو سیل کس طرح کرنا ہے, میں نے ریونیو کس طرح بنانا ہے, میں نے پیسہ کس طرح جنریٹ کرنا ہے. اب وہی ہے. اور آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جن کی ایسی سوچ ہے, وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جناب بہترین, ان کا پیسہ ہی پیسہ ان کے پاس, لیکن جو صحیح علم دین حاصل کرنے والے اور علم دین کو پھیلانے والے, وہ کبھی بھی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ جو دین اور اسلام, قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہوں گے. لیکن یہ جو معاملات ہیں اس طرح کے چلتے آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, آپ دیکھتے ہیں, اور یہ ہر بزرگ کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم ہستی ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. موضوع حدیثیں کیا ہے کہ من گڑت حدیث, ایسی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نہیں, اور ان کے ساتھ وہ آپ اٹیچ کر دیتے ہیں. لوگ کیا ہے کہ اس سے وہ اپنے فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور کیا ان کا مقصد ہو سکتا ہے, اور اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو آج ہمیں یہ جو آج کا میں یہ جو پیغام آپ کو آپ کے وساطت سے میں دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ اس بندے کو سنیں, اس بندے سے جو ہے وہ تعلق رکھیں جو واقعی عالم دین ہو, جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہو. ایسے بندے کے ساتھ نہ رہیں کہ جو آپ کو ایسی چیزیں بیان کرے جو قرآن اور حدیث کا ہے ہی نہیں, یا قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات بیان کر رہا ہو. ایسی چیزوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تعلق نہ رکھیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو دینی علوم حاصل کرنے کے حوالے سے نہ تو کوشاں نظر آئے, جسٹ اپنا ایک ایسا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا کہ دینی طور پہ جو لوگ لبادہ اوڑھتے ہیں ویسے وہ نظر آنے لگے, اور اسی انداز میں انہوں نے معاشرے میں آ کے لوگوں کو تعلیمات دینا سٹارٹ کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جعلی پیر ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ان کا جو ظاہری حلیہ ہے وہ بھی دین کے مطابق نہیں ہوتا, اور کسی بھی طرح کی تعلیمات اگر ہم ان سے لیں وہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, جسٹ کیا ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں, اور اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. اور بہت سے لوگ, جب ایک انسان مصیبت میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی علماء کرام کی جانب سے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بزرگان دین ہیں ان کی کرامات بہت زیادہ بیان کرتے ہیں محافل کے اندر, ڈیفرنٹ جو ہے سیمینارز کے اندر. تو جو لسنرز ہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں اللہ کے ولی جو ہے وہ موجود ہیں, ان کی کرامات بھی ہوتی ہیں, وہ مسائل کا حل بھی کروا سکتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بہت قریب لوگ ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں وہ لوگ تو ان کے قریب ہے ظاہری طور پہ نظر نہیں ہے جن کی کرامات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کا لبادہ اور کے جو گرد و نما میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ چلے جاتے ہیں, اور وہی اپنا درد جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں دکھی دل کے ساتھ, اور وہ آگے سے ان کو دلاسا دیتے ہیں اور کچھ ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے اس نے معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, پہلی چیز تو یہ میں آپ کو میں ایک چیز عرض کروں گا کہ آپ نے جس طرح یہ بیان کیا کہ ہم نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو کرامت دکھائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ہمارے ہاں یہی ہے, اور ہم نے بھی بچپن سے لے کر اتنی زیادہ کرامتیں سن لی ہیں ہر بزرگ کی, اور یہاں تک کہ جو ہم سے کوئی 10 سال پہلے فوت ہوا اس کی بھی ہمارے پاس کرامتیں ہیں. بالکل ایسے. لیکن اگر ہم یہ کہیں, اور اکثر لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دور حاضر میں ایسا کوئی نہیں, دکھائیں جی, کوئی آپ کا ولی ہے ایسا جو ابھی ایسا کر کے دکھائے. جی جی بالکل ایسے ہی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹرینڈ ایسا سیٹ کیا ہوا ہے, جس کی کرامت نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں, تو جس کی کرامت ہے وہ اللہ کا ولی ہے. ایک چیز میں پہلے یہ عرض کروں گا, یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے, میں آڈینس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کرامت جو ہے نا, کرامت اس کو اگر آپ ڈینائی کریں گے, آپ یہ کہیں کہ کرامت ہے ہی نہیں, تو یہ بھی گناہ ہے. بالکل ایسے ہی. قرآن سے, احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام سے بھی ایسی چیزیں ثابت ہیں, احادیث کی کتب میں بھی ہیں, قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. آپ کرامت سے ڈینائی نہیں کر سکتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر بندے کے ساتھ یہ چپکا دیں
کہ یہ اس کے ساتھ جو چونکہ یہ بندہ بہت بڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک کرامت لگائیں جی 5-7 کرامتیں نہیں ہوں گی تو پھر تو یہ تو ولی نہیں بنے گا, یہ ہماری مارکیٹ میں جو ہے چل نہیں سکتا. تو اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں, داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں, یا کوئی بھی سارے بزرگ جو ہیں, ان کے ساتھ کچھ کرامتیں ہیں, کچھ چپکائی جاتی ہیں, کچھ ایسے ہی بنا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں. جس طرح میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کا ولی ثابت کرنا. حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے, ولی کے لیے چیز ضروری کیا ہے. اب یہ بڑی اہم چیز ہے. اب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی آپ کو میں ان کی زندگی سے ہی جو مثال دوں گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے 40 سال آپ نے واز کیا ہے. آپ نے مصلی رسول, ممبر رسول پر کھڑے ہو کر 40 سال تک آپ نے تبلیغ کی ہے, بالکل صحیح, علوم پڑھائے ہیں, لوگوں کو واز کیا ہے, نصیحت کی ہے, لوگوں کو تبلیغ کی ہے, اسلام کی ترویج کی ہے, غیر مسلموں تک آپ نے اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں پہنچائی ہیں, اور پھر لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے. بالکل صحیح. یہ ہے اللہ کا ولی. بہت اہم بات کی آپ نے. مزید میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہیں, اور جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ایک بہترین زندگی کو ہم جنم دے سکتے ہیں. بے شک. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں وہ علماء کرام کو سنتے ہیں, اور بہت سے علماء کرام, جید علماء کرام کو کہا جاتا ہے دور حاضر کے, وہ ایسے واقعات بیان کرتے نظر آتے ہیں, ایسی کہانیاں بیان کرتے نظر آتے ہیں, یا ایسی کرامات کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں جو آج کے دور کے جو نوجوان ہیں ان کا ثبوت مانگتے ہیں, اور وہ جاننا ہی چاہتے ہیں کہ ایسی کرامات آج بھی ہوں, یا آپ ثابت کریں کہ یہ کوئی شخص ابھی بھی موجود ہے جو ایسی کرامات ہمیں دکھا سکتا ہے. تو اس کے اوپر پھر بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر طنز و مزاح کرتے نظر آتے ہیں, بہت سی جو میمز ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. تو میں جاننا یہ چاہوں گا یہ تمام تر چیزیں کیوں ہیں؟ اصل میں نے جو عرض کیا نا, دیکھیں آپ جب ایسی ایک چیز بنا کر پیش کریں گے کہ جس طرح ایک آپ نے اللہ کا ولی جو بنا کر دکھانا ہے, تو پھر آپ کو کرامتیں کو 5-7 لگانی پڑیں گی. اب اس پر میمز تو بنیں گی, یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. جب ایک بندہ جو ہے وہ ایک چیز سے آپ سے تقاضا کر رہا ہے, اب جب آپ نے ایک چیز کو وہی ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ یہ ہے لیول, اب اس لیول تک پہنچائیں, کسی کو دکھائیں. اگر نہیں دکھاتے تو پھر لوگ آپ کی جو ہے وہ آپ پر مذاق کریں گے, آپ کو ہیمیلیٹ کریں گے, آپ کو جو ہے وہ آپ کو ذلیل کریں گے لوگ, کیونکہ آپ نے سیٹ خود کیا ہے. ہاں میں وہی پہلے عرض کر رہا تھا, کرامت لفظ جو ہے اس پر آپ کبھی بھی بات نہیں کر سکتے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ حقیقت ہے. لیکن اگر جو ہے اس کو بیان کیا جائے, جو نہیں ہے اس کو بناؤ نا. ہاں آپ کے لیے ضروری کیا ہے, میرے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا چیز ضروری ہے؟ تعلیمات ضروری ہیں. مجھے ان کی کرامت ان کے اس دور کے مطابق, انہوں نے جو بھی آپ کی حیات مبارکہ میں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا, اور کرامت ہم انکار بھی نہیں کرتے. ہم ان کی کرامات سے یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں جی انہوں نے اس طرح نہیں کیا تو اس طرح کر دیا, اس طرح. انہوں نے جو کچھ کیا جو حقیقت ہے ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ انہوں نے اگر 40 سال آپ نے واز کیا, اور مجھے بتائیں کہ اگر امت کی ہم بات کریں تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے وہ بہترین امت بنایا ہے, امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے. اب اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ذمہ داری دیکھیں نا. پھر آپ ایسے تو نہ ہو کہ بھی آپ امت کو کہیں کہ یہ بہترین امت ہے, تو پھر کیسے ہے؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں.
اور یہ ہی کام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کیا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے علامہ صاحب. مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب لوگ تھے اور بڑے اچھے انداز میں اپنی زندگی گزاری آپ نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو وہ سنا بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے نظر بھی آیا کرتے تھے. ان کی کرامات کا اس انداز میں تذکرہ نہیں کیا جاتا جس انداز میں ان کے بعد کے جو بزرگان دین ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بڑی سمپل ہیں. جی وہ بکتی نہیں ہے، وہ بکتی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب صحابہ کرام کی بات کریں گے نا تو وہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے. اوکے. احادیث کے اندر ہے، کتابوں کے اندر ہے، اور آپ صحابہ کرام کی زندگی آپ کو مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے جو بیان کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. اسی سے میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ سے وہی لوگ زیادہ ڈرنے والے ہیں جو زیادہ علم والے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں بہت جید علماء کرام ایسے واقعات کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، موضوع روایات جو ہے وہ بیان کرتے نظر آتے ہیں. تو کیا اب کہا جا سکتا ہے کہ علم تو ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایسے لوگ جو موضوع روایات بیان کرتے ہیں جی ان کو ایک تو آپ عالم نہ کہیں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا بالکل صحیح کہ وہ عالم نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے لوگ عالم ہیں. اور اگر اس کو دوسرا ترجمہ کر دیں، ڈرنے والے ہی عالم ہیں. رائٹ. دونوں چیزوں کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی کہ جو ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں، جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ چیز جو ڈرتا ہے وہ کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ بے شک. جب اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے اس بندے پر جو کہ جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ بولنے والا جب قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس بندے پر لعنت ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ عالم بن سکتا ہے؟ بہت اہم بات کی آپ نے. اور دور حاضر میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں، دین اور مذہب کو الگ الگ کر دیا گیا. اگر ہم اپنے اسلاف کے انداز زندگی کو دیکھیں، وہ دین اور مذہب کو ساتھ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے اور سیاست کے اندر مکمل طور پہ وہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے نظر آیا کرتے تھے. لیکن دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو علماء کرام ہی کی ایک ایسی سوچ جو ہے وہ جنم لے چکی ہے کہ دین کو بالکل الگ کر دیا گیا، مذہب کو عبادات تک جو ہے وہ محدود کر دیا گیا اور عبادات کی اوپر ہی زور دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں بہت سے سیمینارز کے اندر جو عوام الناس تک تبلیغ کی جا رہی ہوتی ہے وہ عبادات ہی کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کا آغاز کب ہوا اور دور حاضر میں اس کو دوبارہ کس انداز میں اپنے اسلاف کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں میں پہلے تو ایک اقبال کی جو ایک ورس ہے اس کو میں آپ کو عرض کرتا چلوں. جدا ہو جو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ایک بہت طویل موضوع ہے. جی اس پر اگر ہم ایک الگ سے بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. مذہب، دین دو الگ چیزیں ہیں. پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کے اندر اسلام کے لیے لفظ مذہب آیا ہی نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر آپ کو مذہب، لفظ مذہب اسلام کے لیے آپ کو نہیں ملے گا. اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ دین ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ دین کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور یقیناً آپ کی اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع اور ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا کتنا لازم ہے. دور حاضر کے ان تمام مسائل نے جو جنم لیا وہ یقیناً اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم جو بنیادی تعلیمات ہیں دین کے حوالے سے ان کو بھی حاصل کرنے سے قاصر ہیں. علامہ صاحب، پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. آڈینس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ آڈینس کے لیے میں سب سے پہلے یہ چیز جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالخصوص جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر اسلام کی تعلیمات کو بھی قبول کر لیں. بالکل صحیح. اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا نہیں چاہ رہے
تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کون سا اسلام قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بالکل واضح ایک دین دے دیا، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے۔ اب اس میں یہ ہرگز آپ کے لیے نہیں ہے یا میرے لیے نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اسلام کا یہ والا پورشن تو میرے لیے ہے اور یہ والا پورشن میں نہیں لوں گا۔ میں معاشیات جو ہے وہ تو میں امریکہ سے لوں گا، اور باقی معاملات جو ہے وہ میں اپنے مذہب سے لے لوں گا۔ میں جو کچھ بھی ایسی جو چیزیں جو پورشن میں آپ کر لیں جو اس میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ یاد رکھیں اسلام پورا ہے۔ بہت اہم بات کی آپ نے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر موجود ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور اسلامی تعلیمات کو جب ہم سیکھیں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں گے، اور اس زندگی کے اندر بھی ہم بہترین زندگی گزاریں گے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی بہت زبردست جو انعامات ہیں وہ ہمیں میسر آئیں گے۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم نے مکمل طور پہ جاننے کی کوشش کی بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہوا کرتی تھیں، بزرگان دین عوام الناس میں کس انداز میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جیسے علامہ صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ جو بزرگان دین ہیں وہ عوام الناس کے اندر اس انداز میں دین پھیلایا کرتے تھے کہ وہ دین کے اوپر خود عمل کیا کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے اور لوگ پھر ان کو دیکھ کے عمل کیا کرتے تھے، اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جن کو آج اپنانا یقیناً وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ اگر ہم ان تمام تر چیزوں کو اپنائیں گے تو ہم ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے بات کر سکیں، اور آپ کی زندگی کے جو بنیادی واقعات ہیں، آپ کی زندگی کے جو بنیادی پہلو ہیں، ان کو اجاگر کیا جا سکے۔ میں انتہائی مشکور ہوں علامہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ ناظرین، اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔